बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ अहम इश्यूज़ पर बात करें। और चंद रोज़ कबल हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा नवाज़ शरीफ साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, चूँकि वो रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज़ नॉट लाइव। और जिस तरह से सब कुछ वहाँ पे मैनेज किया गया और जो बातें नवाज़ शरीफ साहब ने की थी, इतने पुराने सियासतदान हैं, यानी जब से वो उनका आगाज़ हुआ है इस सियासत के अंदर, तब से लेके आज तक नवाज़ शरीफ साहब वही गलतियाँ दोहराते आ रहे हैं जो उन्होंने हमेशा की, यानी झूठ की सियासत, झूठे दावे, हमेशा गलत फिगर्स देना, लोगों के साथ लोगों को उतना अधूरा सच बताना जिसकी हकीकत उनके फ़ायदे में जाती हो। हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब बैठे शाबाशें दे रहे थे मरीम नवाज़ साहिबा को कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, 14 रुपये यूनिट तुमने बिजली कम कर दी है, 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले तमाम तर सार्फिन के लिए 14 रुपये यूनिट कमी कर दी गई है, जबकि शायद मीटर रेंट भी बढ़ा दिया गया है। और उसके अलावा ये पैसे जो थे दूसरे डिपार्टमेंट से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाले गए हैं। 45 अरब का जो फंड था, यानी कि क्या ही अच्छा होता। एक और वज़ीर आला भी मेरे सामने मौजूद है, उनकी मिसाल मेरे सामने मौजूद है, हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर आला हैं। उन्होंने ऐसे ही बहुत से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स अपने सूबे के अंदर किए, लेकिन वो अरबों के प्रोजेक्ट्स करप्शन ख़त्म करके, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख के प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर से पैसे बचा कर वो पैसे उस सूबे के ऊपर लगाए गए। हमारे सूबे के अंदर अगर हम देखा जाए, मरीम नवाज़ साहिबा की अहलियत तो सबके सामने या रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है। वो चाहे उन्हें एक लाइन लिखनी पड़े वो नहीं लिखी जाती, मुश्किल हो जाती है। और अगर बग़ैर पर्ची के बातें करनी पड़े तो भी मुश्किल हो जाती है। हमने उनके कई शोज़ भी देखे कि शायद जब वो प्लान शो नहीं था तो फिर उसको रोकना पड़ा, कट कर दें और इसको आप रिकॉर्ड ना करें और ना जाने क्या क्या बातें। ये अहलियत है शायद हमारी वज़ीर आला साहिबा की। और अगर ओवरऑल इस गवर्नमेंट को देखा जाए, बात में कर रहा था नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा शदीद गिला किया और ये कहा कि जब मैं था तो चीज़ें सस्ती थी। अपने दौर का कंपैरिजन नवाज़ शरीफ साहब उससे अगले दौर इमरान खान के दौर से करते हैं, लेकिन इमरान खान के दौर ख़त्म होने के बाद जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा मलबा भी उस दौर के ऊपर डालना चाहते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया है उस सब का मलबा जरदारी हुकूमत पर डलेगा? 2013 तक वाले दौर के ऊपर नहीं डल सकता, क्योंकि जो कुछ जरदारी साहब की हुकूमत में जब वो सदर पाकिस्तान थे और उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी राजा परवेज़ अशरफ और जो भी टेन्योर रहा पीपल्स पार्टी का, उसमें जो कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा वो सब पीपल्स पार्टी को जाएगा। सिमिलरली 2013 से ऑनवर्ड जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, उसमें जो भी अच्छा या बुरा हुआ वो इनके खाते में आएगा, लेकिन 2018 इनकी हुकूमत ख़त्म होने तक का इनका खाता है, उस ख़त्म होने के बाद का खाता अगली हुकूमत का होगा। सिमिलरली ये बात बड़ा क्लियर है और ये समझने वाली बात है। तजर्बाकार लोग थे ये। शहबाज शरीफ साहब के अगर स्टेटमेंट्स उठा के देखे तो कहा करते थे इमरान खान के दौर में कि 70 रुपये लीटर गवर्नमेंट को फिल फॉर पेट्रोल करना चाहिए, रातों रात इसकी कीमत 70 रुपये कम करनी चाहिए, फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा। आज शहबाज शरीफ साहब की बातें देखें, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, आज महंगाई देखें, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं वो कौन से लोग थे, वो लोग झूठ बोलते थे, अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे ये तमाम तर बातें करके, जो अब इनसे परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं किया जा रहा। ये सब चीज़ें जो वो दावे करते थे वो कुछ भी नहीं किया जा रहा। एक ही रोना रोते जा रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमेशा दोनों भाई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों भाई हमेशा ही ऐसी सियासत करते हैं। हमेशा से ही इनके यही दावे होते हैं कि पिछली हुकूमत ने कर दिया, हमें ठीक करते करते इतने साल लगेंगे, अपना टेन्योर गुजारते हैं, खाते पीते हैं, मौज मारते हैं और उसके बाद तशरीफ़ ले जाते हैं या कोशिश करते हैं फिर से दोबारा इक़्तिदार में आने की। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की लिस्ट देखी जाए तो ऑलवेज देयर इज़ अ न्यू पर्सन। एक 9/11 के क्रिएटेड वाक़यात के बाद और उसामा बिन लादेन जो है, उसामा बिन लादेन को जो शहीद किया गया और वो एक प्रोक्लेम्ड जो अटैक था जो इनके मुताबिक किया गया, मोस्ट वांटेड बंदे को ख़त्म किया गया, उसकी पादाश के अंदर बराक ओबामा ने एक और टेन्योर ले लिया। अदरवाइज़ ऐसी कोई मिसाल वहाँ पे हमें अमेरिका में मौजूद नहीं है और हमेशा एक नया शख्स आया, हमेशा एक नया शख्स आया। नवाज शरीफ साहब आज भी कह रहे हैं मुझे फिर से मौका दें, मुझे फिर से मौका दें। लेट 80s के अंदर सियासत का आगाज़ करने वाले ये नवाज शरीफ साहब और इनके भाई दोनों आज फिर से कौम को कहते हैं हमें दोबारा मौका दें, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। गुज़िश्ता 30 साल में तकदीर क्या बदली मुल्क की, जो अब बदलेंगे। और जो बातें उस दिन भी की जा रही थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी बेटी को साथ बिठा कर और शाबाशें दे रहे थे, न जाने किस बात के ऊपर।
عوام بھوکے مر گئے ہیں. ان کو کب سے پتہ ہے بجلی کوئی ایک دم مہنگی نہیں ہوئی ہے, ہوتی آ رہی ہے متواتر. جب سے حکومت فروری سے آن ورڈ جب سے حکومت بنائی ہے تب سے بجلی مہنگی ہوتی آ رہی ہے. اگست میں ایک دم بیٹی کو شاباش دینا کہ شاباش 14 روپے تم نے کم کر دیے ہیں. جو اگست سے آن ورڈ 35 روپے بڑھائے تھے اس کا گناہ کس کے سر جائے گا, اس کا کس کو پوچھا جائے گا؟ 14 روپے یونٹ کم کر دیا 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں کیا. تو وہاں پہ آپ نے یہ جو 35 روپے بڑھائے ہر کسی کے لیے بڑھا دیے ہیں, تمام تر لوگوں کے لیے جتنے بجلی استعمال کر رہے ہیں. یہ ظلم جو اس ملک میں ہو رہا ہے نہ جانے اب, لیکن ایسے لگتا ہے کہ لوگوں میں کافی اویئرنیس آ چکی ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی کہ سیاستدان کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے جھوٹے بیانیے بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. کب تک ایسے چلے گا ہمارے ملک کے اندر؟ کیا یہ موروثی سیاست کا سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا کہ مریم نواز کی اولادیں اور پھر آگے سے ان کی اولادیں ہی رول کرتی رہیں گے ہمارے ملک کو, یا اس ملک کے اندر کوئی نیا پولیٹیکل چینج ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے عوام کی کوئی ڈیفرنٹ چیز یہاں پہ ہونی چاہیے؟ ایسی سیاسی پارٹی ہونی چاہیے جس میں موروثیت نہ ہو, جس کے اندر یہ نہ کہا جائے کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہی لیڈر بنے گا اور دنیا کا کوئی اور شخص لیڈر نہیں بن سکتا. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرٹ کل کرتی ہیں. یعنی اگر اس موروثی سیاست کو دیکھا جائے تو موروثیت کو فالو کرتے ہوئے پھر وہ سب کچھ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کیا جاتا ہے, ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے, اپنی مرضی کے بندوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے, اپنی مرضی کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے, پھر ان سے اپنے مقصد کے اپنے مفاد کے ناجائز کام کروائے جاتے ہیں. بنگلہ دیش کی کہانی بھی ہمارے سامنے ہے, وہاں کے لیڈرز بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن دوبارہ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ بہت سے ایسے, اس حکومت کے پاس بھی ایسی بہت سی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ چاہے تو بہت سی سیونگ کی جا سکتی ہے, اربوں روپے سیو کیے جا سکتے ہیں جو پروجیکٹس پہ لگائے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2018 سے آن ورڈز کا ٹینیور دیکھیں تو اس دور کے اندر غریبوں کو ہیلتھ کارڈ بھی مل رہا تھا, لنگر کھانے مل رہے تھے, لوگوں کو گھروں میں راشن فنڈ ملا کرتا تھا جو 12,000 سے شروع ہوا اور اینڈ 16,000 تک چلا گیا, جو فی گھرانے کو ملتا تھا. لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ایسے بہت سے کام کیے جاتے تھے. لوگوں کو جو 2 ٹائم مفت کھانا ملتا تھا وہ 2 وقت کی سبسڈی تھی جو حکومت دیتی تھی اس کھانے کی, جو کھانا آج شاید کسی شخص کو اگر ایک ٹائم کھانا پڑے تو 300 روپیہ یا 400 روپیہ تو آئے گا کہیں نہیں گیا, کم سے کم بھی اس کھانے کے اوپر. اس دور کے اندر 2 وقت کھانے کی سبسڈی بھی حکومت دیتی تھی, غریبوں کو ہی دیتی تھی. اب میرا خیال ہے کہ شاید میرے کسی اور جاننے والے نے تو لنگر کھانے سے کبھی کھانا نہیں کھایا ہوگا, لیکن غریب لوگ تھے, مزدور تھے جو کھانا بھی کھاتے تھے. یہ تمام تر کام جو عوام کی ویلفیئر کے ہو رہے تھے یہ حکومت اپنے پیسوں سے کر رہی تھی. عمران خان اپنی جیب سے ادا نہیں کر رہا تھا, حکومت کے بجٹ کے اندر سے سب کام کیے جاتے تھے. اب یہ بجٹ کہاں چلا گیا؟ یہ کیسے اہل لوگ آئے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ سارے ہو رہے تھے ان سب کو ختم کیا گیا؟ چونکہ یہ مسلم لیگ نون کی ایک جو ہے ان کی ہسٹری بھی ہے. ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی یہ برسر اقتدار آئے تو پچھلی کی گئی حکومتوں کے تمام تر اچھے کاموں کو ختم کیا گیا, کل کیا گیا, اور ان کو جان بوجھ کے بند کیا گیا کہ یہ اچھے کام ہیں اس کو بند کیا جائے, یہ کام نہ ہو, اس کو پروموٹ نہ کریں, اس کو بند کر دیں کیونکہ یہ پچھلی حکومت کا تھا, کریڈٹ اس کو جائے گا. اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں. آج لوگ جس تکلیف میں مبتلا ہیں, میں آج خاص طور پہ لوگوں کی تکلیف, کیونکہ میرا ابھی پیچھے انٹریکشن ہوا, مجھے لوگوں میں جانے کا موقع ملا, اور لوگوں کی یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کی. یہ لوگوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نا پیپل آر ناٹ بائنگ کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی ہے, اور اب ہم نے دیکھا 14 اگست پہ جو مری کے اندر جو ایک فلیکس لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بعد ہی شاید اچانک سے ان کو یاد آیا کہ فوراً سے ایک پریس کانفرنس کریں اور 14 روپے یونٹ کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جائے. اور کتنے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اور کس طرح سے کیا ریلیف ملے گا. دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ کو ایکسٹریکٹ کر کے وہاں سے پیسہ اٹھا کے یہاں پہ ریلیف دیا گیا, اور اب تنقید بازی جاری ہے. نون لیگ کی تنقید پیپلز پارٹی پر ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت نے اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, سندھ حکومت ان پہ تنقید کر رہی ہے کہ وفاق میں چچا بیٹھے ہیں اس لیے شاید یہ ریلیف دے پائے, اور یہ تمام تر باتیں. لیکن یہ وہی کہانی ہے جو ہمیشہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی کی رائیولری کے اندر چلتی رہی ہے. اب چاہے یہ اکٹھے بھی ہیں اپنے مفاد کے لیے, جس دن یہ مفاد ختم ہوا یہ پھر سے ایک دوسرے کے ازلی اور ابدی دشمن ہی رہیں گے ہمیشہ کی طرح. اس پہ گفتگو کریں گے, کچھ اور ٹاپکس پہ بھی. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں حافظ اسرار الحق صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں. سر تھینک یو فار بینگ ہیئر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میجر جاوید اقبال صاحب سے. سر اس ملک کے اندر سیاست تو موروثیت ہے,
یہاں پہ تقریباً 90% جماعتوں کے اندر جو ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ جو جماعت کا لیڈر ہوگا اس کے بچے اور آگے چیزیں بڑھ رہی اسی طرح سے لیگیسی فالو کی جا رہی ہوتی ہے والدین کے تھرو. اور اب جو یہ نواز شریف صاحب آغاز اگر یہاں سے کیا جائے, جو نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی, مجھے بڑی حیرت ہوئی اس دن دیکھ کے جس طرح سے وہ پریس کانفرنس کر کے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کن لوگوں نے بیڑا گرک کیا ہے. انہی کے بھائی کی حکومت تھی جب بیڑا گرک ہونا شروع ہوا اکانومی کا, تب سے گراف جو بہتر ہوئے تھے وہ ڈاؤن آنے شروع ہوئے, اور اس کے بعد ایسا ڈاؤن فال تھا کہ آج تک وہ ڈاؤن فال ہی چل رہا ہے. جو ان کے بھائی اپنے سگے بھائی کا کریٹڈ ہے وہ وزیر اعظم تھے, یہ پیچھے بیٹھے بیک کر رہے تھے, تمام تر فیصلے ان سے پوچھ کے کیے جاتے تھے. کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ میجر جاوید اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو جی ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے نا زبان جو ہے وہ کچھ بولنے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے. ان کا کریکٹر, ان کا رول ملکی لیول پہ اس طرح ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی اس وقت معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ سارا اکنامک امبیلنس کی وجہ سے ہے. اکانومی تباہ ہو چکی ہے. اکانومی تباہ کیسے ہوئی یہ آپ سب کے سامنے بار بار اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, تو وہ بار بار کہنے سے بھی یہی اینڈ پہ رزلٹ آئے گا. ہم ایک بار کہیں یا 10 بار کہیں یا لاکھ بار کہیں, یہ جو نواز اور زرداری گروہ ہے یہی کلپرٹ ہے. ایک ملک جو ہے اس کو ایک خاص طبقہ یا ایک خاص لوگ جو ہیں وہ 30 سال کے لیے چلاتے ہیں, فار 30 ایئرس. تو 30 سال میں تو جو دنیا کی تمام جو اکانومی ہے, تمام ملک ہیں, ان کی تو قسمتیں بدل گئی ہیں 5 سے 10 سال میں. آپ کے سامنے کوریا کی مثال ہے. کورین بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی اپنے ملک کی, اور وہ 5 سالہ منصوبہ پاکستان کا لے گئے تھے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں پہ کہاں پہنچ گیا, کیونکہ دیز پیپل آر آنیسٹ. لیڈرشپ آنیسٹ تھی, لیڈرشپ ڈس آنیسٹ نہیں تھی. لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے تھے, وہ ڈیلیور کر رہے تھے عوام کو اور قوم کو, اور ملکی جو عوامی یا ملکی بینیفٹس تھے ان کی طرف ان کی نظر تھی. ان کی نظر اپنی طرف نہیں تھی کہ ہم نے ہر صورت میں اقتدار میں رہنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. آپ چائنا دیکھ لیں, چائنا 48 میں آزاد ہوا ہے, اور 40 میں آزاد ہونے کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کئی ممالک, بنگلہ دیش لے لیں, بنگلہ دیش آپ کے چنگل سے بچے وہ, تو وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ آپ سے کہیں آگے ہیں. ان کا مطلب کرنسی کا ریٹ دیکھ لیں, ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, اور جو مرضی دیکھ لیں, وہ آپ سے بہت آگے چلے گئے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بھی حسین واجر نے وہ جو پالیسیز اختیار کی تھی وہ پرو پبلک تھی, عوام کی طرف تھی. اب وہ تباہ تو اس لیے ہوئی نا کہ وہ اس نے بھی یہی کام شروع کر دی جو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, استائیت شروع کر دی کہ اس نے اپنی پارٹی یا وہ لوگ جو تھے ان کو بار بار نوازتی تھی. بھائی ایک بار نوازے گیا ٹھیک ہے, اس کے بعد بار بار نوازنے کا کیا مطلب ہے. اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موروثیت ہے, جی موروثیت جو ہے یہ بھی اس کی بھی بنیادی وجہ اکنامک امبیلنس ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے ظالم ہیں, اتنے خود غرض ہیں کہ یہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے. پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سیاست کرنے کے لیے, سیاسی فیلڈ میں آنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس وقت خاص طور پہ پاکستان میں, انڈیا میں ہے تھوڑا بہت شاید, لیکن پاکستان میں کوئی غریب آدمی آگے آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وسائل ہی نہیں ہے. وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, وہ سٹیپ ہی نہیں لے سکتا. اس کو آج کہیں یار اسلام آباد آ جائے, وہاں پہ کانفرنس ہے, وہ نہیں جا سکتا, تو کرایہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اب انہوں نے وہ ایک طبقے کو وہ طبقات میں تقسیم کر, طبقاتی تقسیم کر دیا. وہ طبقہ جو ہے وہ ایک ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ ان کو کمانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے کاروبار, ان کے سلسلے آٹو پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اتنا مال بنا لیا, بینک میں پڑا رہے, کرائے پہ چلتی رہے, ان کی دبئی کی جائیدادیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا دے گیو دا فل ٹائم ٹو دا پالیٹکس. اور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں, اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ عوام کی نہیں کرتے, وہ ڈیولپمنٹ ملک کی نہیں کرتے, وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان آل دا ویز. جس طرح ابھی مریم نواز کر رہی ہے کہ شی از ان آل ویز she is trying to project herself, اپنے آپ کو وہ. سر کوئی بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ واسا والے گٹر صاف کرنے کی مہم چل رہی ہے, تو مریم نواز کی تصویر ہے. کوئی بھی کیمپین, کسی قسم کی کوئی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی یا کسی پرائیویٹ کی بھی, تو اس پہ تصویریں مریم نواز صاحبہ کی لگی ہیں. گھٹیا پن کا اندازہ لگا لیں, وہ میڈل بنایا کوئی ایک, اس کے اوپر اپنی تصویر لگا دی ہے. جانا تھا بھائی, یہ کون سی ضرورت ہے. یہ کوئی یہ بڑی گھٹیا قسم کی ہے, بہت میکر پرسنالٹی, شخصیت میں کمزوری ہے. اور کمزوری یہی ہے کہ ہم نے ان کو دبا کر رکھنا ہے, عوام کو ان پہ چھا جانا ہے, ان کو ہلنے نہیں دینا.
और वो कर रहे हैं और वो कामयाब है उसमें। सर अभी जो इस टाइम पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक नई रिफ्ट शुरू हो गई है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जब मुस्तफ़ा कमाल ने तनकीद की पंजाब हुकूमत पे मरीम नवाज़ के ऊपर मुफ्त बिजली देने के काम के ऊपर, वहाँ से मुस्तफ़ा भाई और मरीम बहन और ये गुफ्तगू इनका आगाज़ हुआ डायलॉग्स का। अब आज जो है वो सिंध के वज़ीर आला साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि अजीबो गरीब मामला है कि मैं तो खबर सुनता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ, परेशानी में आ जाते हैं हम कि क्या अजीबो गरीब ऐलानात हो रहे हैं, और इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें। हम देखिए ये भी जो बात उन्होंने की मरीम नवाज ने जो रिलीफ दिया है ना, पहले नंबर तो दिस इज नो रिलीफ, क्योंकि 2 महीने के लिए, जी 2 महीने का फिर वही जूते। अब ये जो रिलीफ दे रहे हैं, ये 47 अरब का रिलीफ जो है पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हम अपनी जरा जेब से दे रहे हैं। जी पता नहीं कौन सी जेब है इनकी, कौन सी पॉकेट है, ये तो अवाम का पैसा है। सर ये कहा गया क्यों नहीं है था सर? कि पंजाब हुकूमत अपने दूसरे डिपार्टमेंट से निकाल के पैसा यहाँ डाल रही है। बात तो एक दूसरे ही है। डिपार्टमेंट जो पैसा है वो किसका है? वो इनके वो भी बाप हुकूमत का है। वो बिल्कुल। किसका पैसा है? बिल्कुल। वो नवाज तो शरीफ इसको का कहे है, कि वो शाबाश मरीम मिल नवाज रही का है। है, शहबाज शरीफ का है। फिर मरियम को कहे कि शाबाशी उनके वालिद साहब दे रहे थे। सर सवाल तो एक पर ही है ना क्या दोबारा रिपीट कि मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद साहब बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाबाश दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, 14 रुपए रिलीफ दिया है। फिर ये क्या रिलीफ दिया तो ये है? ड्रामा है अगर ना। हेल्थ से या किसी और डिपार्टमेंट से निकाल के पैसा इधर डाल दिया तो क्या दिस रिलीफ इज है? जस्ट स्टेज ड्रामा। और ये इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? फर्स्ट हेल्थ से निकाल के आप पैसे इधर रिलीफ दे देते हैं जी। तो उसका क्या फायदा? दैट इज यूजलेस। और ये जो अलले तलले कर रहे हैं, गैर जरूरी चीजों पे काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उधर से पैसा निकाले। और बार बार तो अभी एक और बड़ी मजे की बात है कि ये 14 रुपए अगर कम कर रहे हैं तो ये तो ऐसे ही है ना कि मैंने आपसे पहले, मैं डाकू हूं और मैंने आपसे पहले 10 रुपए छीने, फिर मैंने आपसे 20 रुपए छीने, फिर मैं आपसे 50 रुपए छीने, उसके 90 रुपए मैं छीन चुका हूं आपसे। उसके बाद मैं आपको 10 रुपए वापस कर रहा हूं, ये मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। सर यही तो बात है असल कि इन्होंने जितनी बिजली महंगी की थी उसकी तकलीफ का इजहार भी नवाज शरीफ साहब जो है वो करते कि मेरे भाई ने ये जुल्म किया या मेरे ये फैसले थे जिनकी वजह से इतनी बिजली महंगी हुई है, तो भी बात की कुछ समझ आती है। अब आज बिलावल साहब ने भी थोड़ा सा तनकीद की है मुस्लिम लीग नून पे और थोड़ा सा आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मशवरा दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगली बार जब कराची आए तो इन्हें ज़रूर 3 बड़े सरकारी अस्पतालों का दौरा कराएं, और हम पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, और हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे पंजाब के शोबा सेहत को, उसकी मदद करने को तैयार है ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। ये बिलावल साहब का मशवरा है। अच्छा, ये जो उसका हॉस्पिटल्स की बात करते हैं ना सिंध में, जी जाहिर है उनका कोई डेटा, उनकी कोई रिकॉर्ड, उनका कोई हिस्ट्री मेरे पास तो नहीं है, ना ही ये आप लोगों के पास है, यानी ये जो मीडिया उसके पास भी नहीं है। जी। अगर है तो दिखाएं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो कि इंडिया पंजाब में नहीं हुआ, केपीके में नहीं हुआ, या कोई एलादी कमाल का काम कर दिया जो पाकिस्तान में और कहीं नहीं हुआ। और फर्ज करो वो उन्होंने किया भी है दिखावे के लिए, जिस तरह आप ऐसा करते हैं कि घर में आप रह रहे हैं तो ड्राइंग को सजा देते हैं, कोई आने वाला देख ले साफ सुथरा है, अंदर चाहे कितना गंद हो। जी ऐसी तो अगर कोई ऐसा काम किया भी है तो वो उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए किया हुआ है कि आई वॉश करने के लिए। अगर कोई आए तो उसको दिखा दो, भाई ये देखिए, और कहीं नहीं लेके जाना। वो जो जहाँ पे बच्चे मार रहे हैं सर में, वो वहां नहीं लेके जाना। जहाँ पे बच्चों की लाशें तक कुत्ते खा रहे हैं, अवाम की लाशें, गरीबों की लाशें कुत्ते खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, वहां नहीं लेके जाना। लेकिन ये दिखा रहे हैं, और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास बात जो मुराद अली शाह ने किया। मुराद अली शाह भी 15 साल से बैठा हुआ है वहां पे, वो सिर्फ मौजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये तो चीफ मिनिस्टर होना और प्राइम मिनिस्टर होना तो बहुत बड़ी बात है। इधर तो डीसी लग जाए बंदा तो उसका अल्लाह बेराक रखाओ कहीं से कहीं चला जाता है। तहसीलदार का नहीं मान यहाँ पे, तो ये तो मजे ले रहे हैं और उनको मजे छोड़ नहीं रहे। इस वजह से वो किसी भी तरीके से दे आर क्लिंगिंग ऑन टू दैट, और जो मरूसियत है उसको भी कायम करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, और अवाम खुद ही बेवकूफ बन रहे हैं। ये अवामी रद्द-ए-अमल प्रॉपर हो, ये अवाम जिंदा कौम हो, जिस तरह बांग्लादेश वाले जिंदा कौम थे ना, कुछ तो किया उन्होंने जो 15 साल से वो सीना वाजिद उनके वेलफेयर का काम कर रही थी, लेकिन जब उसने गलत काम किया तो उसको पड़ गया। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था और जो हुआ हमने देखा। अब 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान साहब का, और आज उनकी दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया है। हाफिज इसरारुल हक साहब, सर ये 190 मिलियन पाउंड का केस है और आज
حتمی فیصلہ آنا تھا اس کا، ان کی درخواست پہ روک دیا گیا، آخر کیا ہوا ہے سر؟ بلال صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو درخواست آئی تھی بنیادی طور پہ اس کے اندر جو نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ 2020 کے اندر نیب کے جو ایگزیکٹو بورڈ تھا انہوں نے اس کی جو انکوائری وغیرہ تھی اس کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی دوبارہ سے جو ہے وہ پرسو نہیں کیا جائے گا. صرف اس درخواست کے اندر جو کہ فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہی گراؤنڈ لی گئی تھی کہ بھئی پہلے وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے، پہلے وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائی جائے، ہمیں دکھائی جائے کہ اس میں کون سی ایسی وجوہات تھیں. دیکھیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار کاروائی شروع ہو جائے اور کاروائی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ دوبارہ سے اس کیس کو اجاگر کرنے یا دوبارہ سے اس کی سنوائی کی طرف یا اس میں کسی قسم کی کاروائی کو جو ہے نا وہ روک دیا جائے. تو آخر کوئی نہ کوئی ایسا تو اس میں ایویڈنس ہوگا، ایسا کوئی نہ کوئی مٹیریل تو اس کے اندر موجود ہوگا. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کے جب پی ٹی آئی والوں نے اس درخواست کو فائل کیا تو اس کو ایڈمٹ کر کے انہوں نے نوٹس کر دیا اور ریمانڈ کر دی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عام حالات کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی دیگر مقدمے کے اندر ایسی صورتحال بن جائے یا پیچیدگی بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں اس کے اندر بھی یہ ریلیف دے دیتی ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ باقی آپ کاروائی اس کے نہیں کر سکتے، مطلب شہادتیں ہوں گی، ایویڈنس کلوز ہو جائے گی، کراس ایگزامینیشن اس کے اوپر ہو جائے گا. جی مطلب جتنی بھی مکمل صرف فیصلہ سنانا باقی رہے گا کہ تمام تر شہادتوں کو، گواہان کے بیانات کو قلم بند کر لیا جائے گا. وہ دستاویزات کی صورت میں ہوگی شہادت تو اسے بھی اکٹھا کر لیا جائے گا. جو ملزم ہے اس کے وکیل جو ہیں وہ اپنی جرح بھی مکمل کر لیں گے، صفائی کے جو وکیل ہیں وہ اپنے بیان بھی قلم بند کروا دیں گے اور یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد صرف فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی ویلڈ گراؤنڈ تھی کہ جناب پہلے تو یہ ریکارڈ کے اوپر کم از کم آئے کہ اس وقت کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے یا کون سی ایسی بات تھی یا انکوائری جو ہوئی تھی جو ہو رہی تھی اس کے اندر اگر یہ ریکمینڈ کر دیا تھا کہ اب اس کیس کو دوبارہ سے اوپن نہیں کرنا، اور جب دوسری حکومت چینج ہوتی ہے وہ حکومت ایک دم سے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی دوبارہ سے کاروائی شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کا ریکارڈ تو پراپر آنا ضروری ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ ملزم کا رائٹ ہے، اس کا پریروگیٹو ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی شہادتیں ہیں، جتنے بھی ثبوت ہیں، جتنی بھی کارروائیاں ہو چکی ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ہوں چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، کسی کیس کے مناسبت سے اس کی کوئی نہ کوئی ریلیونسی بنتی ہو تو وہ تمام کے تمام چیزوں کو اس ملزم کو پرووائڈ کرنا یہ آئینی اور قانونی اس کا حق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے یہ درخواست اور اس درخواست کے اوپر یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ آپ ججمنٹ کو اناؤنس نہیں کریں گے، میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالتوں کے چونکہ فیصلے ہیں ہم نے ہمیشہ سرنڈر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو عدالتی کارروائی کو روک دیا جائے. اس کیس میں یہ زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ کل کو کوئی جب اس کی رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ جو ہے نا یہ چیز واضح کرتی ہے کہ جی بالکل اس کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کا ٹرائل نہیں چلنا چاہیے تھا. تو وہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے، جو کورٹ پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو ایگزیکٹو کے معاملات ہوئے ہیں، جو اس میں اخراجات ہوئے ہیں، ایک جوڈیشل آفیسر کو باؤنڈ کیا، اس کے علاوہ کتنے دیگر ایجنسیاں جو ہے نا وہ لوگ باؤنڈ ہیں، سرکاری وکلاء کی بات کریں، پروسیکیوٹر پرائیویٹ کی بات کریں، یہ تمام کے تمام چیزوں کا اگر خمیازہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے اس کا حجم بن جاتا ہے. اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے عدالت کے نالج میں اور ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو بالکل مناسب ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی کو ہی اس وقت روک دیا جائے تاکہ آنے والے وقت کو مزید بچایا جا سکے اور وقت جو ہے عدالت کا اس کو بھی نقصان سے بچایا جا سکے. تو میرے خیال میں ایک نارمل ٹیکٹک ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. نہیں میں اسے ٹیکٹک نہیں کہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ درخواست آ سکتی ہے، اس کا رائٹ ہے. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں چلتی ہیں، جب کلائنٹ اپنا کیس لے کے آتا ہے نا، میں اسے سائل ہی سمجھوں گا نا، عمران خان کوئی بھی ہو وہ سائل ہے. جب وہ کیس لے کے آتا ہے تو وہ اس وقت ایک دم سے ساری چیزیں نہیں بتا پا رہا ہوتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کونسل کے نالج کے اندر آتی ہیں یا اس کو یاد آ رہی ہوتی ہیں یا بہت سارے ریکارڈ جو ہے وہ بعد میں پیش کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو یہ مناسب ہے، یہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے یہ بات ضرور کر دی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو کونسل ہیں اپنا جو وکیل ہیں اس ملزم کے وہ کوآپریٹ کریں گے، وہ کسی بھی طرح سے عدالتی کارروائی کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو جب عدالتی کارروائی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سموتھلی ٹرائل چل جائے گا اور یہ چند دنوں کے اندر فیصلہ بھی آ جائے گا اگر یہ رپورٹ اپنی سبمٹ کروا دیتے ہیں. تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے لیے اسے استعمال نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. سابق صدر عارف عربی صاحب نے میجر جاوید اقبال صاحب آج ان سے سوال جواب ہوئے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے سوال پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور انہوں نے یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے متعلق جو سوال تھا، اب آپ نے دیکھا کہ ٹاپ سٹی کے کیس سے معاملے کا آغاز ہوا اور وہاں سے
تحقیقات شروع ہوئیں جنرل فیض صاحب کے خلاف اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں، پھر وہ تحقیقات میں مزید شواہد کچھ ملے حکومت کو، ان کو تحویل میں لیا گیا اور پھر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. مرزا صاحب آپ خود بھی یو ہیو بین سرونگ ان دا آرمڈ فورسز، آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو جنرل فیض صاحب کی اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے، کیا جنرل باجوہ صاحب کا بھی ہوگا یا کیا مزید لوگ بھی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل مزید جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوئے، ان کا بھی کورٹ مارشل کارروائی ان کے خلاف بھی ہو گئی، کس طرف جا رہی سچویشن سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنرل فیض حمید کا جو چارج شیٹ کیا گیا اس کو یا اس کے اوپر الزام لگایا گیا، اس قسم کا الزام یہ پہلا جنرل ہے جس کے اوپر ہے. ہی از دا اونلی ون. بھائی اس سے تو بڑے بڑے الزام لوگوں پہ لگے ہوئے ہیں، جرنیلوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پوچھا گیا، اس کو کیوں پوچھا گیا؟ تو یہ جو کیس ہے بیسیکلی ایسی ہے جیسے عمران خان پہ 200 کیس بنا دیے گئے اور موسٹ پرابلی شاید پریشرائز کرنے کے لیے عمران خان کو، تاکہ اس کو ڈر پیدا ہو اس میں انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرنے سے کیا عمران خان صاحب پریشرائز ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کو بیچ میں لائیں گے نا، اس کا نام لائیں گے، دیکھیں گے آپ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وعدہ آپ گواہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گواہ بنے، انوائرمنٹ بیچ میں لانے کی. آگے دیکھیں ان کا فضا ملک کی ایسی ہے، ایسے ہی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انوالومنٹ کہیں ہوتی ہے، مطلب بندہ ایک بندہ 9 جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم موجود ہے، 9 جگہوں پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو یہ ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اب اگلی بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی جو بھی ملک کے اندر کیاس کنفیوژن جو بھی پچھلے دنوں میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ خرابیاں جنرل فیض نے تو نہیں کی، اور بھی لوگ اس میں انوالو تھے، اور ہی واز انڈر دا نوز آف چیف آف آرمی اسٹاف. لیکن یہ آج اس بات کو سیکنڈ کیا ہے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی. انہوں نے یہ کہا ہے، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سپریم کمانڈر تھے، آپ نے جنرل فیض پر بہت سے الزامات لگ رہے ہیں اور سپریم کمانڈر آف آل فورسز ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے نوٹس میں بہت کچھ تھا، جو اب ہوگا وہ اچھا ہوگا. نہیں وہ دیکھیں نا، اچھا ہوگا تو برا ہوگا وہ تو دیکھیں گے نا، لیکن اصل میں کہانی یہ ہے کہ جنرل فیض حمید واز پروموٹڈ بائی پرسنلی بائی جنرل باجوہ، انوالو تھا اس کی پروموشن میں، اس کی اپوائنٹمنٹ میں جنرل باجوہ انوالو. ٹھیک ہے، ہی واز دی چیف آف آرمی اسٹاف. تو سر پھر اب اگر ان کا کورٹ مارشل ہوگا تو پھر ان کو بھی ان تک بھی اس کی ریز نہیں بات جا سکتی ہے نا، اس لیے کہ ہی واز اویئر آف ایوری تھنگ. یہ نہیں ہو سکتا چیف آف آرمی اسٹاف از ناٹ اویئر. رائٹ، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ جب ہی از اویئر اینڈ ہی از ناٹ ٹیکنگ ایکشن، دس مینز ہی از کلوزنگ ہز آئیز اینڈ ہی از پوٹینشلی انوالوڈ ان دیٹ. اچھا ابھی دوسری بات، یہ بات تو ہم نے کافی بار سنی ہے، کافی سارے لوگوں کے منہ سے سنی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کوئی اتنے سرگرم نہیں تھے، وہ اس کو کوئی عام بات سمجھتے تھے. عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ وہ کرپشن کو بڑا عام سی بات سمجھتے تھے اور اس کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. جی، جنرل باجوہ صاحب کی جو ورڈنگ تھی، forget about corruption, یار corruption is no issue. right, he used to say this, corruption was not an issue for him, it was not issue for him. اس لیے he closed his eyes. اگر اس کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا اور اس نے کوئی ایکشن نہیں دیا تو اس کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس کو بھی ساتھ پھر انوالو کریں اس میں. اور دوسری بات یہ کہ بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ پروموٹ ہوتا ہے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، اور ہی از ان آئی ایس آئی اینڈ ہی از میڈ دا چیف آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ. right, اور کسی کو کچھ پتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو نو باڈی از پشڈ، اور آج اس کو یہ اس کے سارے بلیم لا رہے ہیں. تو یہ بھی تو بڑی بےزتی والی بات ہے اس ادارے کے لیے. سر ادارے کے یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، چونکہ اس دن میرے ساتھ ایک اور سابق فوجی افسر موجود تھے اور انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہو، اتنی دیر سرو کرتا کیا ہو، اور اگر ایسے الزامات ان پہ لگ رہے ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ ادارے کی بدنامی ہے نا، یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں جی کہ یہ جس ادارے کو وہ ہیڈ کرتا رہے، پہلے ڈپٹی وہ تھا ڈی جی، تو اس میں بھی تھا، پھر 6 سال رہے وہ تقریباً آئی ایس آئی میں. تو 6 سال میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا آئی ایس آئی کو، جو دنیا کی بیسٹ ایجنسی ہے، کہ ہمارا ون آف دا آفسر واٹ از ڈوئنگ، اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھا، اینڈ دے ور آلسو ڈیلیبریٹلی allowing him to do that. عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب یہ 1500 کے قریب کیسز ہم پر چلا چکے ہیں، مزید کیسز بنا لیں، جتنے بنا سکتے ہیں آپ بنا لیں، کوشش کر لیں، اور جتنے بھی کیسز بنتے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر آپ کے خلاف ہو اور آپ پر آرٹیکل 6 لگنے سے متعلق، تو انہوں نے جواب دیا کہ آرٹیکل 6 اگر چلانا چاہیں تو چلا لیں. یہ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ زندگی اور موت کی جنگ میں بھی یہاں پر ہی ہوں اور یہیں پر رہوں گا.
یہ کہا ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے, کیا کہیں گے سر؟ نہیں, ڈاکٹر الوی صاحب نے بالکل صحیح کہا نا, وہ تو کھڑے ہیں, ٹھیک, عمران خان بھی کھڑا ہے اور ڈاکٹر الوی اور چند ایک لوگ اور لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک, تو دو تو وڈرا نہیں کر رہے, انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے, نہ وہ ڈر رہے ہیں. کوئی حربہ دنیا میں جتنے بھی یہ جو فسطائی حکومتیں تھیں, انہوں نے اس سے بڑھ کر شاید ہی کسی کے خلاف حربے استعمال کی ہو. اگلا حربہ تو یہی ہے نا, جس طرح میسولینی کرتا تھا, ہٹلر کرتا تھا کہ ویسے ہی مار دو, ٹھیک, وہی حربہ ہو سکتا ہے. اب کیونکہ اس وقت دنیا ایسی نچ پہ ہے کہ وہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. حافظ ضیاء الحق صاحب, آرٹیکل اسمبلی توڑنے کے اقدام پر آرٹیکل 6 لگنے سے متعلق سوال کیا گیا ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے. آرٹیکل 6 کیا لگ سکتا ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے اوپر اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں؟ نہیں بلال صاحب, بالکل بھی نہیں لگ سکتا. میں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب اس آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 6 کے اندر وضاحت کے ساتھ تمام کے تمام انگریڈینٹس کو لکھ دیا ہے, پھر اس طرح کی باتیں کرنا, احمقانہ باتیں کرنا اور پڑھے لکھے لوگوں کا یہ باتیں کرنا, یہ سمجھ سے باہر بات ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 6 کو عملی صورت میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, یا صرف اور صرف ڈرانے اور دھمکانے کی حد تک یہ بات ہے. بظاہر یہی لگتا ہے, جیسے میجر صاحب نے ابھی بات کی, کہ جس طرح کے فسطائیت والا ماحول پاکستان کے اندر موجود ہے, کہ دیکھا جائے کہ جو حکومت موجودہ ہے وہ ہر طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتی ہے, اور جو ان کے سامنے آئے گا وہ بس اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے. اگر اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے تو وہ آرٹیکل 6 ان پہ لگا دیں, ہم پہ لگا دیں, آپ پہ لگا دیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جو بندہ اسمبلی توڑ دینے کے بعد کیا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو بالکل نہیں ہوگا. کیا ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کوئی ایسا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیا انہوں نے آئین پاکستان کو ایبروگیٹ کیا؟ کیا انہوں نے کہیں پر آرمڈ فورسز کا استعمال کیا؟ کہیں پر انہوں نے شو آف فورس کا استعمال کیا؟ کہیں پر انہوں نے ڈرایا دھمکایا یا کچھ کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا نا. تمام کے تمام ادارے اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ تھے, اٹانومس تھے. ہاں, البتہ بات یہ ہے کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی شروع دن سے لے کے آج تک کی جو مداخلت ہے, اس مداخلت کی وجہ سے ہی اس ملک جو ہے آج اس نہج کے اوپر پہنچا ہے. تو یہ باتیں کہہ دینا کہ جناب آرٹیکل 6 لگے گا, آرٹیکل 6 نہیں لگے گا. ہاں, البتہ ایک بات اور بھی ہے, میں نے صاحب کا کسی پروگرام کے اندر آپ ہی کے توسط سے بات کی تھی کہ جب ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 کیا جب اسمبلی توڑ دی, کیا اسمبلی کو رول کرنے والوں نے اگر کوئی غیر آئینی کام کر دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کو ایبروگیٹ کر دیا یا اسے سسپینڈ کر دیا یا بیونس کر دیا. انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں ہے. کیا کر دیا انہوں نے؟ اگر کوئی آئینی اور کانسٹیٹیوشنلی غلطی ہو گئی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں جو اس کو سدھارنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. جب اسمبلی ٹوٹی تھی تو پھر سو موٹو لیا, وہ سارے کے سارے معاملات ہو گئے, اسمبلیوں کو بحال کر دیے, تو آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بات جو ہے صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے, جیسے ابھی بات آپ نے پہلے سوال کیا کہ جیسے انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو پکڑ لیا, اس کے علاوہ جو دیگر ایک دو اپنا فوجی افسر تھے ان کو بھی گرفتار کیا اور مزید کی گرفتاری یہ توقع کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پس پردہ صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو, جو کہ میرے خیال میں پچھلے 2 سالوں سے ان کے قابو نہیں آ رہا, اور جس طرح سے انہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی, فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھ لیا جائے. میں ایک بات یہاں پر اور کرتا چلوں بلال صاحب, آرٹیکل 6 موجودہ حکومت کے اوپر لگنا چاہیے. وہ کیسے لگنا چاہیے؟ انہوں نے ان فنڈامنٹل رائٹس کو ہر طرح سے کر دیا. اور اگر ہم بات کریں آئین پاکستان کو جس طرح سے یہ سبوتاژ کر سکتے تھے, جس طرح سے اس کی تذلیل کر سکتے تھے, انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین پاکستان کی ایبروگیشن ہوئی ہے وہ انہوں نے کی ہے. جو پہلی حکومت تھی, اگر انہوں نے کوئی انکانسٹیٹیوشنلی کام کر دیا تو اس کی تصحیح سپریم کورٹ نے, جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, انہوں نے اس کی اصلاح کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے اوپر بے جا گفتگو کرنے کے بجائے, دیکھیں نظریہ ضرورت جب سے دفن ہوا نا, اس وقت سے لے کے آرٹیکل 6 لگا ہی دراصل اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تھا. تو یہ نظریہ ضرورت کو دوبارہ سے لے کے آنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے وہی والی جو نا وہ صورتحال کو, اس کیوس جیسی صورتحال کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے بھی میجر صاحب نے ایک اور بات کی کہ بنگلہ دیش کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو بنگلہ دیش کی عوام نے 15 سال ان کو اقتدار میں رکھا. جب دیکھا کہ وہ جناب
جو اصولوں کے خلاف انہوں نے کام کرنا شروع کیا, جو سیٹل پرنسپل تھے اس کے خلاف کام کرنا شروع کیا, تو وہاں کے لوگ اٹھ گئے. ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ پچھلے 70 سالوں سے یہ فیس کر رہے ہیں. ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان سے الگ ہو گئے ہیں, ورنہ جو ہے نا ان کو پتہ نہیں کن سے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا. تو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھ لیا جائے, جتنے بھی ظلم و ستم ڈھا لیے جائیں, میرا نہیں خیال کہ مجھے مستقبل قریب میں کہیں ایسی کوئی صورتحال یا کوئی ایسی امید کی کرن نظر آتی ہے. دیکھیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے مستقبل قریب میں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ ہماری عوام جو ہے ایسے یکجا ہونے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلے گی. لیکن ایک شخص تھا جو کہ ان کو نکال سکتا تھا, جب اس شخص کو پکڑ لیا تو پھر جو حالات بنے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پکڑنے کے اندر اور ان حالات کو بگاڑنے کے اندر بھی ہمارے اداروں کا کردار اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں اس کے اوپر ایک انکوائری نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم انٹرنیشنلی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, اور آپ لوگ اس چیز کی تائید کریں گے. جب انٹرنیشنل میڈیا والوں نے وہ خبریں چلائیں, وہ سکرپٹ چلائے, وہ تصویریں, وہ فوٹیجز, وہ CCTV ویڈیوز آگئی جب ساری کی ساری ریکارڈ کے اوپر, وہ کون لوگ تھے؟ کیا اتنے چند ایک لوگوں کا تعین کرنے کے اندر یہ لوگ ناکام رہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میجر صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان کی ٹاپ ایجنسیز ہیں ہمارے پاس جس کے یہ چیف رہے ہیں, مجھے یہ بات بتائی جائے کہ کیا یہ ادارے جو ہیں اس وقت سوئے ہوئے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسی سازش ہو رہی تھی یا کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی تھی؟ اگر یہ حکومت کے اندر موجود بیٹھے لوگ اگر کوئی ایسی کاروائی کر رہے تھے تو کیا ان کے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ ان تمام کی تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی پری پلانڈ تھا, اور ان کا پری پلانڈ ہونا وہ بالکل واضح ہو گیا. ہم بات نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے, انٹرنیشنل رپورٹس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام جو رپورٹس ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے جس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, جس کے لیے اب فائر وال کو لے کے آئے ہیں. بلال صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ موجودہ وقت میں فائر وال آپ دیکھیں, اس پہ بھی میں چاہوں گا کیونکہ وہ لاسٹ فیو منٹس اور اس پہ بات کرنی تھی. ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $30 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو اس انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن ہو جانے سے, کیونکہ ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی شخص بغیر نیٹ کے رہنے کا تصور نہیں کر سکتا. the one who is using اسمارٹ فون گیجٹس یا اس انڈسٹری سے جس کا تعلق ہے, انٹرنیٹ کے بغیر تو آپ کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں. میجر صاحب, انٹرنیٹ کی بندش چل رہی ہے اور صرف ایسا لگ رہا ہے شاید اپنے کی کوئی مقصد استعمال کرنے کے لیے یہ فائر وال نصب ہو رہی ہے. یہ کون سا ضروری تھا, کتنا ضروری تھا فائر وال کو لگانا اور انٹرنیٹ کو بند کر دینا, چاہے آپ کا سارا آئی ٹی انڈسٹری کا بزنس تباہ ہو جائے؟ دیکھیں, فائر وال کو لگانا ان کے لیے بڑا ضروری تھا نا, کہ ان کی تو بہت بےزتی ہو رہی تھی, روز ان کو جوتے پڑتے تھے سوشل میڈیا. اس کو جو اس طرح جو لوگ اس پہ ایکٹیوسٹ تھے ان کو پکڑنے کے لیے, ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, وہ آئی ٹی کی منسٹر آئی تھی جی, انہوں نے وی پی این پہ ڈال دیا سارا, مطلب ریفیوز کر دیا, کوئی پرابلم سر ایسے نااہل لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کو یہی نہیں پتا, آئی ٹی کا اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہہ رہی ہیں, وہ فرما رہی ہیں کہ وی پی این کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے, وی پی این استعمال کرنے کی وجہ سے. وی پی این کی وجہ سے کہہ رہی ہے جی, ویئر ایز وی پی این کا اور انٹرنیٹ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے سر, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. یس, اب اگر جو انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر کیا, یہ جو فائر وال کا کام کیا ہوا ہے جی, یہ تو مطلب ان کے بس میں ہو تو اس سے بڑا کام بھی کر دیں, ملک کو نقصان, یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں, وہ ہے عوام کا نقصان کر رہے ہیں, وہ ہے بزنس کا نقصان کر رہے ہیں, وہ ہے سارے بول رہے ہیں, ان کو خود بھی پتہ یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے. یہی تو پرابلم ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے, جس طرح آپ چارج شیٹیں کر رہے ہیں اپنی اپوزیشن کو, تو جس قسم کی چارج شیٹیں اپوزیشن پہ بنا رہے ہیں, اس قسم کی ہزاروں چارج شیٹیں ان کے تمام لیڈر, تمام لیول کی, مختلف لیول کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ بن سکتی ہے. وہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ان کو فلٹر کرنا مقصود ہوا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں, تو یہ اگلے 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال ان کے ساتھ ہوگا, ان کا حساب ہوگا, یہ سارا جواب دینا پڑے گا اور ان کو ان کی سزا بھی ملے. حافظ راولک صاحب, انٹرنیٹ بندش پہ کیا کہیں گے سر؟ بلال صاحب, میں صرف اتنی سی بات کہتا ہوں, دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب ایک شخص کے لیے, میں سمجھتا ہوں ایک ہی شخص کا ڈر ہے نا جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزوں کو, اب کیا اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ فلٹر لگ گیا. فائر وال ہے کیا دراصل, کس بیماری کا نام ہے, یہ ایک فلٹر ہے کہ بھئی جو ان کے فلٹر سے شفاف ہونے کے بعد نکل جائے گا تو بس وہی خبر چلے گی اور وہی چیزیں جو نا وہ انٹرنیٹ کے اوپر آئیں گی, ادروائز کوئی اور خبر اس کی نہیں آ سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملکی مفادات کو مقدم رکھ کے جو بھی کام کیے جائیں وہ تو مناسب بات ہے, لیکن اپنے مفادات کو مقدم رکھ کے ملکی مفادات کو نیچے رکھنا
اور صرف اپنے اقتدار کی حوث کے اندر اس نہج کے اوپر چلے جانا کہ ساری کی ساری عوام مرتی ہے تو مر جائے، ہمارا اقتدار کسی طرح سے نہ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور بہتر طریقے سے عوام کی، اگر وہ نمائندہ تو ہے نہیں ہے لیکن اگر وہ زور زبردستی سے بن کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ عوام کی نمائندگی کرے، عوام کی عکاسی کرے، نہ کہ صرف اور صرف اپنے اقتدار دے۔ کہ بلال صاحب میری ایک بات بڑی مختصر سی بات ہے، یہ کتنا عرصہ جی لیں گے؟ یہ جو بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، کوئی 5 سال 10 سال ایک لمحے کی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلی زندگی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ 10-20 سال اگر جی بھی لیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ عوام جو ہے یہ آج بھی ان کو نہیں چھوڑے گی اور کل قیامت والے دن ان کو نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی۔ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارے تمام تر حکمرانوں کو، اور ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا، اور ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔